अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिसबाह शेख। प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अफगानिस्तान से असलहा पाकिस्तान स्मगल करने की जो कोशिश है वो नाकाम बना दी और सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि बरामद किया गया असलहा ट्रक में ड्राइवर कैबिन में खुफिया मुकाम पर जो है वो छुपाया गया था। और इससे कबल भी सिक्योरिटी ज़राए ने यह दावा किया कि इससे कबल मुतअद्दिद बार जो है वो फितना अल खारिज के खारजियों से गैर मुल्की जो असलहा है वो बरामद हो चुका है। इस पर बात करेंगे। दूसरी जानिब जो है वो कौमी असम्बली में पेश करदा जो पिका एक्ट तरमीमी बिल है 2025 उसकी तफसीलात भी सामने आ गई हैं और इस एक्ट के तहत जो है वो फेक न्यूज़ की शिकायत पर 5 साल की सज़ा सुनाई जाएगी और सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो कायम की जाएगी। इसके साथ साथ बात करेंगे कि IMF ने शॉर्टफॉल पूरा ना करने पर जो है वो मिनी बजट लाने का भी मुतालबा कर दिया है। IMF का जो मुतालबा सामने आया है इस पर भी बात करेंगे, चूँकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो हैं वो इस मुतालबे को मुस्तरद कर चुके हैं। इसके साथ साथ प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में डिबेट करेंगे कि PTI ने जो है वो मुज़ाकरात के लिए चौथे राउंड में ना जाने का फैसला किया है कि हम चौथे राउंड में जो है वो शिरकत नहीं करेंगे। और जो एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि मोटर मैकेनिक के हाथों पुलिस इंस्पेक्टर की जो हलाकत है इस पर भी बात करेंगे। तमाम तर मौज़ूआत आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पर मुदल्लिल गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एहसन ज़िया साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल-अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन ज़िया साहब, सबसे पहले तो बात करेंगे सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो एक बड़ी कार्रवाई की है और उसके नतीजे में अफ़गानिस्तान से असलहा जो कि स्मगल होकर पाकिस्तान आ रहा था उसकी एक बड़ी तादाद जो एक बड़ी खेप वो बरामद की गई है। ये कार्रवाइयाँ रुकने का नाम क्यों नहीं ले रही? जी मिसबाह, अच्छी ये कार्रवाई है और इसके अंदर एक बड़ी खेप जो है पकड़ी गई है और ये जो हम पहले भी अपने प्रोग्राम्स में बात कर चुके हैं कि जनाब अफ़गानिस्तान के अंदर से असला जो है बाकायदा स्मगल होकर पाकिस्तान जो है वो आता है और बावजूद इस अमर के बहुत सारी इसके अंदर हमने देखा कि इक़दामात उठाए गए हुकूमत की तरफ से भी, इदारों की तरफ से भी, लेकिन ये जो सिलसिला है ना रुकने का नाम ले रहा है। अभी सूरत हाल ये है कि अफगानिस्तान के अंदर जो अमेरिकन फोर्सेस असला छोड़ गई हैं वो असला भी पाकिस्तान पहुंच रहा है। सही। पिछले दिनों आपको याद होगा कि कौमी असम्बली की कमेटी के अंदर एक पुलिस अफसर भी पेश हुए थे और उन्होंने बताया कि इवन ये जो कच्चे का इलाका है जिसकी सरहदें पाकिस्तान और पंजाब और सिंध से मिलती हैं वो एक ख़ास एरिया जो एक बोन ऑफ समझे एक परेशानी का एक बायस बना हुआ है पाकिस्तान की जितने भी इदारे हैं उनके लिए, लेकिन वहाँ पर असला जो है फिर भी पहुँच रहा है। तमाम जो आपके इदारे उनकी नज़रें भी इस इलाके के ऊपर हैं। हम देखते हैं कि सिक्योरिटी के बहुत सारे इक़दाम भी होते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर असला यहाँ तक पहुँच रहा है तो फिर पाकिस्तान के बाकी इलाकों में पहुँचना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब इसमें देखना ये है कि ये जो असला पकड़ा गया है मिसबाह, ये जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर कुछ स्मगलिंग हो रही है या बलूचिस्तान के रास्ते से हो रही है, जो भी स्मगलिंग पाकिस्तान के अंदर वो कंटेनर्स के अंदर कोई और चीज़ आए या असला है, वो सिर्फ एक पॉइंट से नहीं हो रहा, उसका एंट्री या एग्जिट पॉइंट जो है वो एक नहीं है। अभी ये समझे कि ये वो जगह से पकड़ा गया है जहाँ एक चैनलाइज है आपका। हमें पता है कि यहाँ से ट्रक्स आ रहे हैं और आपने चेकिंग की और आपको पता चल गया खुफिया खानों से। लेकिन यहाँ तो बहुत सारे ऐसे स्पॉट्स हैं, यानी 22,000 मुरबा किलोमीटर 22,000 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी आपकी जो ड्यूरन लाइन है उसके अंदर बहुत सारी ऐसी जगह हैं, बहुत सारी ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ से दरअंदाजी होती है और ये असला जो है पाकिस्तान पहुँचता है। इसके आने का मतलब ये है कि एक बड़ी प्लानिंग के तहत पाकिस्तान के अंदर जो वायलेंस है या टेररिज्म है उसको हवा देने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए जो पाकिस्तान के दुश्मन अनासिर हैं वो कोई भी दकीका प्रोगुजाश नहीं करते और वो इस मौके से फ़ायदा उठाते हैं। अच्छा, अब इसलिए का आने का मकसद ये है कि ये जो ट्रक आया है ये अगर वो खुफिया खाने हैं तो इसका मीनिंग ये है कि सरहद के उस तरफ भी और सरहद के इस तरफ भी स्मगलर्स भी मौजूद है, फैसिलिटेटर भी मौजूद है, हार्बर भी करने वाले लोग मौजूद है और ये जो सारा है ये भी एक चैनलाइज तरीके से सब कुछ हो रहा है। सही। ये तो सिक्योरिटी फोर्सेस की निगाह पड़ गई और हमें पता चल गया कि एक ट्रक है, अब ना जाने कितने ट्रक जो है रोज गुजरते हैं। ऐसा सब अफगान सरहद पर इस वक्त जो स्मगलिंग है आप समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुकी है? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल चैलेंज बन चुकी है। लेकिन हमने यहाँ पे माजी में भी देखा कि जब खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों से जब लाहौर या पंजाब के दीगर इलाकों के अंदर या सिंध के अंदर जब असला स्मगल होकर आता है तो इसमें बाज़ औक़ात या इवन नारकोटिक्स आती है। तो होता ही है कि जब एक ट्रक पकड़ा जाता है तो इसका मतलब है कि कुछ 7-8 ट्रक गुजर जाते हैं तो फिर एक पकड़ा जाता है। तो हमें ये देखना होगा कि इस वक्त ये जो एक ट्रक पकड़ा गया है
اس ایک ٹرک کے پیچھے سے پہلے اور اس ایک ٹرک کے بعد کتنے ٹرک یہاں سے گزریں گے. کیونکہ جب ایک کارروائی ہو جاتی ہے تو واہ بھی ساتھ ہو جاتی ہے کہ جناب بڑا کمال ہو گیا, اور اس کے بعد پھر پتہ چلتا ہے کہ کئی ٹرک اور گزر گئے ہیں. تو ان چیزوں کو سد باب کرنا جو ہے نا وہ بڑا ضروری ہے, اور یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو ادارے ہیں جو اس جگہ پر مثلاً کسٹم کے لوگ ہیں یا پولیس کے لوگ ہیں, ان میں کون کون سی کالی بھیڑیں ہیں. یہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ بغیر پلاننگ کے, بغیر مدد کے, بغیر آپ اوور لک کیے بغیر چیزیں نہیں ادھر سے ادھر جا سکتی. تو کچھ نہ کچھ لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں جو سارے اس غیر قانونی بزنس کے اندر لیگل بزنس آف ویپن جو ہے اس میں وہ ملوث ہوتے ہیں. اچھا, ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ یہ ویپن جا کے کس مقصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے. بالکل, وہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو کتنے پیسے اس سے آ رہے ہیں, کتنا کمیشن ان کو آ رہا ہے. اور پھر یہ ہے کہ ابھی بھی آج بھی ایسے نیٹ ورک یہاں کام کر رہے ہیں. ہم نے اس کے اوپر بہت ساری رپورٹنگ کی ہے کہ آپ جا کے خیبر پختونخوا میں آپ پیسے پکڑائیں, آپ کو لاہور میں اسلحہ مل جائے گا. صحیح, جو ان سا بھی آپ سمجھتے ہیں ایسے سب جو اسلحہ افغانستان سے پاکستان میں اسمگل ہوتا ہے, یہ کثیر تعداد میں وہی اسلحہ ہے جو امریکہ چھوڑ کے گیا افغانستان میں؟ یعنی وہ بھی ہوتا ہے, دوسرا بھی ہوتا ہے. ظاہری بات ہے وہاں پر جو اسلحہ صرف امریکن اسلحہ تو نہیں ہے نا. آج بھی جو اسلحہ استعمال کی گئی اس میں بتایا گیا کہ جدید ترین اسلحہ ہے. جدید ترین اسلحہ یہ ہے کہ افغانستان کے اندر آپ کو پتہ ہے وار ٹون جو ہے وہ ایریا ہے, اور وہاں پر پچھلے آپ 1-2.5 سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا, بلکہ اس سے بھی پیچھے چلے جاؤں تو افغانستان کے اندر رشین اسلحہ بھی بہت بڑی مقدار میں موجود تھا یا تعداد میں موجود تھا. تو وہ اسلحہ کہیں ڈمپ ہو جاتا ہے, وہ پھر آج بھی وہ سپلائی ہوتا ہے اس سائٹ پر. وہ جو ویپن ہے بے شک 10 سال پہلے بھی ہوں, لیکن اب وہ بھی آٹومیٹک ہی ویپنز ہیں, تو وہ مختلف ریٹس پہ بکتے ہیں. اچھا, اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو اسلحہ پکڑا گیا ہے, ایک تو یہ ہے کہ وہ اسمگلر ہیں جو افغانستان سے لا کر اسلحہ پاکستان کی مارکیٹس میں بیچتے ہیں, خیبر پختونخوا کی مارکیٹ کے اندر, وہاں پہ یہ اسلحہ بکتا ہے, پھر وہاں سے سپلائی ہوتا ہے پورے پاکستان کے اندر, وہ سندھ میں بھی جاتا ہے, اور پھر یہ آگے چل کے جب آتا ہے تو یہ پھر جرائم پیشہ افراد کے ہاتھ میں بھی لگتا ہے. لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو اسلحہ پکڑا گیا ہے کیا یہ سمپلی وہ ہے کہ اسمگل ہو کے آ رہا ہے, یا پھر بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ یہ اسلحہ جو ہے یہاں جو پاکستان کے اندر جو ٹیررسٹ بیٹھے ہیں جو وائلنس کر رہے ہیں ان تک بھی پہنچتا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ اتنا زیادہ ہیوی ہے. بالکل, یہ آٹومیٹک تو ہے, یہ اسلحہ جو میں نے اس کے اندر پڑھے ہیں, اس کی جو میک پڑھی ہے وہ آٹومیٹک اسلحہ ہے, جدید بالکل اسلحہ ہے, لیکن یہ ہیوی ویپنز نہیں ہے. یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ ہیوی ویپنز بھی جو ہے کراس ہوتے ہیں, اور جو کراس بارڈر اسمگلنگ ہے وہ بھی ہوتی ہے. کیونکہ جو پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھا کہ جو اطلاعات تھیں کہ جو اسلحہ استعمال ہوا کچے کے علاقے میں, کیونکہ ایک سینئر پولیس افسر نے جب اس کمیٹی کو بتایا, جو پارلیمنٹ کی کمیٹی کو, اس نے یہ کہا کہ ان کے پاس بہت جدید اسلحہ جو پولیس کے پاس بھی نہیں ہے. حالانکہ اگر میں پنجاب پولیس کی بات کروں یا سندھ پولیس کے پاس بات کروں تو پچھلے کچھ عرصے سے گورنمنٹس کی طرف سے اتنے زیادہ فنڈز دیے گئے ہیں, جس کے بعد جو پنجاب پولیس ہو یا سندھ پولیس ہو, پھر وہ کچے کے ڈاکوں کا مقابلہ نہیں ہوتا. پھر بھی نہیں, ان کے پاس بھی بڑا جدید اسلحہ ہے. ہماری پولیس کے پاس بھی اب جدید اسلحہ ہے. اب یہ وہ والی پولیس نہیں ہے جو آپ سے آج سے کچھ عرصہ کچے کے آپریشن کے لیے کہا گیا کہ ان کے پاس جدید ترین اسلحہ ہے, جو کہ ہمارے پاس اس طرح کا اسلحہ نہیں ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ پنجاب پولیس کے پاس بھی جدید ترین اسلحہ ہے, لیکن وہ جو اسلحے کی بات کی جا رہی ہے, کیونکہ ہمارے یہاں پر ایک دور میں پولیس کے پاس بڑا فرسودہ اسلحہ ہوا کرتا تھا, لیکن اب ایسا نہیں ہے. جتنا فنڈز آپ کو کھربوں روپے کے تو جو بجٹ جو ہے صرف پنجاب پولیس کا ہے, پھر اس طرح سندھ پولیس کا, اور باقی پولیس کو بھی اچھا ویپن ملا ہوا ہے. بالکل, اور میرا خیال ہے بعض مقامات پر اور بعض صورتحال کے اندر تو شاید پولیس کے پاس زیادہ جدید اسلحہ ہے نسبتاً جو آگے سے اینٹی سوشل ایلیمنٹس ہیں یا ٹیررسٹ ہیں یا جو اٹیک کرنے آتے ہیں. لیکن وہاں پر خاص طور پر جو وائلنس ہوتا ہے ٹیررزم کی شکل میں, تو اس ٹیررزم کی شکل کے اندر جو ویپن یوز ہوتا ہے وہ تھوڑا سا آپ سمجھے کہ وہ لائٹ یعنی ہیوی ویٹ اس کو کہیں گے, ہیوی ویپنز ہوتے ہیں, لائٹ ہیوی اس کو کہہ لیں. بہرحال وہ ہیوی ویپنز ہوتے ہیں اور وہ بھی پاکستان کے اندر آ رہے ہیں. اب ظاہری بات ہے کہ وہ جو آپ کے پاس ریکوگنائز چینل ہے وہاں سے تو نہیں آ رہے ہوتے, وہ تو باقی جو سرحد ہے وہاں سے بھی کراس کر رہے ہوتے ہیں, جانوروں پہ لاد کر ادھر بھیج دیے جاتے ہیں. اور لیکن اس میں اہم بات یہ ہے کہ دونوں طرف لوگ موجود ہوتے ہیں جو اس کو ریسیو کرتے ہیں اور پھر اس کو آگے چینلائز کرتے ہیں. بالکل, آگے بڑھیں گے. ایسا صاحب, قومی اسمبلی میں جو ہے وہ پیک ایکٹ ترمیمی بل 2025 کی تفصیلات جو سامنے آ گئی ہیں اس پر بھی بات کریں گے. اس ایکٹ کے تحت جعلی خبریں یا پھر فیک نیوز کے لیے جو بھی اس طرح کی کوئی اطلاعات ہوں گی 5 سال کی سزا سنانے کا اندیا دے دیا گیا. دیکھیں, اس کے اندر یہ بات کی جا رہی ہے کہ اس طرح کی کوئی سفارشات ہیں, غالباً پہلے 3 سال کا تھا, اب اس کو 5 سال کر رہے ہیں.
ابھی یہ جو سفارشات ہیں یہ بھی جائیں گی کیبنٹ کے اندر, اچھا, اور پھر اس کے بعد اسمبلی کے اندر جو ہے اب سمجھے کہ ایک بل کی شکل میں پھر یہ جو ہے اگر وہاں سے منظوری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد یہ بل کی شکل میں یہاں سے بھی منظور ہو جائے گا, کیونکہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ وہ جوائنٹ سا سیشن بنا ہوا ہے اور بہت سارے ایسے قوانین جو کہ عام صورتحال کے اندر جو تھے نہیں پاس ہو پا رہے تھے اس وقت ہو رہے ہیں. یعنی گورنمنٹ اسے اس ہیسٹ میں لگتی ہے کچھ بلز کو پاس کروانے کے لیے, کچھ ایکٹس کو پاس کروانے کے لیے. تو بل جو ہے نا, بیسیکلی ایکٹ نہیں سوری, بل جو ہے پاس کروانے کے لیے وہ اس میں ہیسٹ میں لگتی ہے. اچھا, اس کے اندر اب یہ جو بل ہے بیسیکلی اس کی ایک بڑی وجہ بھی سوشل میڈیا ہی ہے. لیکن اس کو میں نے پڑھا ہے سارا, اس کو اگر آپ دیکھ لیں اس بل کو تو یہ تو مجھے لگتا ہے کہ جو آپ کا جو آزادی صحافت ہے اس کو تو بالکل آپ چاہتے ہیں گردن ہی کاٹ دی جائے یا اس کا گلا ہی دبا دیا جائے نا. سوشل میڈیا کے اندر جو کچھ ہوا گورنمنٹ اس میں کئی چیزوں پہ حق بجانب ہے, لیکن اس کے اندر تو میرا خیال ہے کسی صحافی کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں بچتی کہ وہ کوئی خبر بھی دے سکے. صحیح. دیکھیں نا صاحب یہ سوشل میڈیا امپلیمنٹیشن ہوگی یا پھر یہ مین سٹریم میڈیا کے اوپر بھی ساری چیزیں لاگو ہوگی؟ دیکھیں ابھی تو اس میں سوشل میڈیا کی بھی بات اسپیشلی کی گئی ہے کیونکہ اس میں سوشل میڈیا نہیں, اس میں زیادہ فوکس کیا گیا, لیکن یہ سارے میڈیا پہ لاگو ہوگا, یہ سمپلی اس پہ نہیں ہوگا. لیکن اس کا مین فوکس جو ہے دیکھیں نا اس میں اب کیا کیا گیا ہے. اس میں لکھا گیا جی ترمیمی بل کے مطابق فیک نیوز پر پیکا ایکٹ کے تحت 5 سال قید جو ہے اور جرمانہ ہے. اچھا, وہ بھی لاکھوں میں ہے. اور جو تعریف کی گئی ہے مثلا وہ ہے جناب کہ ایسا مواد جو اسلام مخالف, ملکی سلامتی یا دفاع کے خلاف مواد ہو, ٹھیک ہے یہ بات تو سمجھ آتی ہے. اچھا, پھر اور جعلی یا جھوٹی رپورٹ شامل ہوں گی. غیر قانونی مواد میں آئینی اداروں بشمول عدلیہ یا مسلح افواج کے خلاف مواد شامل ہوگا. چلیں اس کی بھی کچھ سمجھ آتی ہے. ٹھیک. غیر قانونی مواد کی تعریف میں امن و اما, غیر شائستگی, توہین عدالت, غیر اخلاقی مواد بھی شامل ہوگا, اور غیر قانونی مواد میں کسی جرم پر اکسانا بھی شامل ہوگا. یعنی اس کے بعد تو آپ نیوز ہی کوئی نہیں دے سکتے. اچھا, صحیح. یعنی وہ اگر پکڑنا چاہیں گے تو وہ کسی بھی صحافی کی کسی خبر کے اوپر بھی وہ یہ ایکٹ لگا سکتے ہیں. اب اس میں فیصلہ یہ کرنا ہے کہ یار اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ یہ غیر قانونی ہے یا نہیں ہے. اب یہ جو آپ آگے سے وہ جو بنا رہے ہیں اتھارٹی بنا رہے ہیں اس کے اندر کوئی صحافی بھی شامل ہیں, لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ اس تشریح کو کر سکیں گے سارے مل کے جس کے اندر آپ بالکل ہی ہر چیز کو غیر قانونی کہہ رہے ہیں. کیونکہ میڈیا کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں بھی آتی ہیں جو آپ کے ذرائع کے مطابق ہوتی ہیں اور وہ ٹھیک ہوتی ہیں. صحیح. تو یہ تو کوئی بھی کہے گا. اچھا, ہر چیز کی اس میں یہ پروو نہیں ہوتے, کچھ ذرائع ہوتے ہیں, آپ انفارمیشن لیتے ہیں جو اندر سرکلز ہوتے ہیں اور اس انفارمیشن کو آپ میڈیا پہ دیتے ہیں. ظاہری بات ہے اس کو بھی جانچنے کا اس کی صحت کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اسے پنجابی میں کہتے ہیں اٹھو اٹھ تو نہیں بندہ چلا سکتا یا بالکل ہی فیک تو نہیں چلا سکتا نا. تو بہرحال اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. لیکن سوشل میڈیا کے اندر جو ہیجان برپا کیا گیا اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح اسلام دین کے خلاف, اسلام کے خلاف, مذہب کے خلاف اور افواج پاکستان کے خلاف, اور جس طرح ادارے ہیں جس میں عدلیہ ادارہ ہے جس طرح کی ہرزہ سرائی کی گئی ہے وہ ایک وجہ تو ضرور بنا ہے. لیکن اب اس میں جو مجھے نظر آ رہا ہے اس ایکٹ کے اندر وہ یہ ہے کہ پوری کی پوری صحافت جو ہے نا مجھے لگتا ہے اس کا حکومت گلا گھونٹنا چاہتی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ جو صحافتی تنظیمیں ہیں انہوں نے اسے یکسر مسترد کر دیا. ایسے صاحب آپ کے نزدیک آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں تو پھر سولوشن یہی رہ گیا کہ آپ کچھ سزائیں رکھ دیں اور جرمانے کا تعین کر لیں کہ اتنا جرمانہ ہوگا اور اتنی سزائیں ہوں گی؟ کیا یہ سولوشن اس سے بہتر ہے؟ نہیں ہے. مطلب گورنمنٹ کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ جی جو اکاؤنٹ اس طرح کی خبریں پھیلا رہے ہیں آپ ان اکاؤنٹس کو بلاک کر دیں یا ان کے خلاف اس طرح کی وہ بھی کر رہے ہیں. دیکھیں اس میں وہ بھی ہے سارا سلسلہ ہے. اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو لوگ کریں گے اس کے لیے علیحدہ سے ایک پورا سیٹ اپ بن رہا ہے. وہ سیٹ اپ جو ہے جانچنے کے لیے پھر ایک ایجنسی علیحدہ سے بنائی جا رہی ہے. وہ سارا کچھ ہے اس میں کہ اب آپ اس طرح نہیں کر سکیں گے. اور غیر اخلاقی کے ساتھ ساتھ اگر کسی کو سمجھو کہ دل آزاری ہوگی, اس نے کوئی درخواست دے دی ہے تو وہ اس میں بھی آپ پھنس جائیں گے. تو یہ ساری چیزیں دل آزاری کے اوپر بھی ہاں اگر کسی کو لگتا ہے جی آپ غیر قانونی بات کر رہے ہیں اس کو اچھی نہیں لگ رہی وہ آپ کے خلاف درخواست دے دے گا. اب ایک یہاں پر پاکستان کے اندر مجھے لگتا ہے کہ جو گلا ہے صحافت کا پہلے سے ہی دبایا جا رہا ہے, خاص طور پر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں یہ ابتدا میں زیادہ سلسلہ اس کے دور میں شروع ہوا. اچھا, تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا ظاہری بات ہے جو آپ کی جو گورنمنٹ ہوتی ہے بیوروکریٹس جو ہیں آپ کے جو اس وقت پیپل ہو آر ایٹ دی ہیلم افیئرز وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ان کے خلاف کوئی گفتگو. آج کل تو جو ڈبیٹ ہو رہی ہے گورنمنٹ سرکلز کے اندر کہ جناب کسی بھی سیٹ اپ کے خلاف بات ہی نہ کی جائے. تو ایسا نہیں ہوتا. سیٹ اپس کے خلاف باتیں بھی ہوتی ہیں, کرپشن کے بھی ذکر ہوتے ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے. لیکن یہ جس طرح کے قوانین لا رہے ہیں اس کے بعد تو میرا نہیں خیال کہ کوئی صحافی کام کر سکے گا.
ہم ایک جملہ تو ہم بھی بولتے ہیں کہ جی آزادی اظہار رائے کا حق تو سب کو حاصل ہے، کہ اگر آپ اپنی بات مین اسٹریم میڈیا پہ نہیں کر رہے تو سوشل میڈیا پہ آپ اپنی بات پہنچا سکتے ہیں، آپ پبلک تک اپنی بات پہنچا سکتے ہیں. دیکھیں وہ ایک سولوشن تو عوام کے پاس تھا کہ جی ہمیں بولنے کا حق ہے، آزادی اظہار رائے نہیں، ہے. تو پھر نہیں، دیکھیں وہ بھی غلط ہے. دیکھیں آپ سوشل میڈیا کے اوپر تو سارا پاکستان 25 کروڑ عوام ہی ساری اس وقت صحافی بنی ہوئی ہے نا. اچھا، صحافی بننے کا اور فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے، اور پھر اس کی تو اس کا کرائٹیریا ہونا چاہیے نا. میں نے وہی کہا نا، اب جس کا دل کرتا ہے. میں یہ کہہ رہی کہ مسائل کیوں پیدا ہوئے ہیں. مثلا اگر آپ نے سوشل میڈیا کا صحافی بننا ہے تو آپ کے لیے کسی یونیورسٹی کی ایجوکیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کو ضرورت ہی نہیں کسی ٹریننگ کی، آپ کو کسی ادارے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اچھا، آپ جائیں کسی جو آپ کی الیکٹرانک کی مارکیٹ ہے وہاں پر جا کے، آپ چاہے کراچی میں آپ رہ رہے ہیں، چاہے آپ حیدرآباد میں رہ رہے ہیں، چاہے آپ پشاور میں رہ رہے ہیں، لاہور میں رہ رہے ہیں، کراچی میں رہ رہے ہیں، وہاں سے جائیں، ایک اچھا سا کیمرہ لیں یا اچھا سا موبائل فون لیں اور ایک تھوڑا سا سیٹ اپ لے لیں جس کے اندر کچھ مائکس ہیں اور باقی گیجٹس ہیں. اس کے بعد جو آپ کا دل کرتا ہے، مادر پدر آپ آزاد ہیں، آپ کو جو اچھا لگتا ہے آپ کرتے جائیں. تو یہ جو چیز آپ کر رہے ہیں، اور پھر آپ کی انفارمیشن ہے نہیں ہے، آپ کی ایجوکیشن ہے نہیں ہے، آپ نے کچھ پڑھا ہے نہیں پڑھا، جو آپ کا دل آ رہا ہے پھر اس کو پیش کیسے کرنا ہے. اب میں نے تو وہاں پہ دیکھا لوگ باقاعدہ اب گالیوں کے ساتھ اپنے وہ کیا کہتے ہیں وی لاگس کر رہے ہوتے ہیں. تو مجھے عجیب سی صورتحال ہے نا پاکستان کے اندر. یہ ایسا تو نہیں ہے، صحافت کے اندر تو ایک پوری ٹریننگ ہوتی ہے نا. دیکھیں یہ کالجز بنی ہوئی ہیں، یونیورسٹیز بنی ہیں، وہاں اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں. یعنی اگر آپ بات کریں میتھس کام کی تو میتھس کام کی باقاعدہ کلاسز ہوتے ہیں، باقاعدہ سبجیکٹس ہیں، لوگ پڑھتے ہیں، اس ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں، زندگی کا ایک حصہ اپنا گزارتے ہیں، ایجوکیشن کا جو آپ کا سلسلہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد آپ کی اس کے اوپر آپ کے والدین کے ایک بڑا پیسہ بھی لگتا ہے. پھر جب آپ آتے ہیں تو آپ مزید ٹریننگ کے لیے آپ کے جو ادارے ہوتے ہیں، چاہے الیکٹرانکس کے ادارے ہیں یا پرنٹ کے ادارے ہیں، آپ کہیں نہ کہیں کام کرتے ہیں، وہاں کچھ ٹریننگ لیتے ہیں، سیکھتے ہیں، آپ کو زبان و بیان کا پتہ چلتا ہے، آپ کو کلیکشن کا طریقہ بتایا جاتا ہے کہ کیسے آپ انفارمیشن کو گیدر کرتے ہیں، سٹوری کیسے بنے گی، سٹوری کے اندر کون سی چیزیں جا سکتی ہیں، کون سی نہیں جائیں گی. آئین پاکستان کیا کہتا ہے، آپ کو کتنی لبرٹی حاصل ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو کسی کی پرائیویٹ جو لبرٹی ہے اس کو کس طرح آپ یعنی چھیڑ سکتے ہیں، کس حد تک آپ جا سکتے ہیں. یہ تو نہیں کہ آپ مادر پدر آزاد ہیں، آپ کا جو دل کرتا ہے آپ کرتے جائیں. بالکل. تو یہ جو چیز ہے وہاں کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے نا. میں نے بتایا کہ آپ یہاں پر ہم یہ ایک پروگرام کر رہے ہیں تو کتنے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، چیک اینڈ بیلنس ہے ذرا سی. اور پھر جو لوگ کر رہے ہیں تو ان کو بھی ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے کہ ہم کوئی ایسی بات نہ کر جائیں جو سوسائٹی میں بگاڑ پیدا کر دے. فریڈم آف ایکسپریشن آپ سمجھے اس کو آپ ہیٹ سپیچ میں نہ بدلیں. سوشل میڈیا پہ ایسا سب لوگوں نے یہ ٹھان لی ہے کہ چونکہ اگر ہمیں آزادی کا بولنے کا حق ہے، فریڈم آف سپیچ ہے. نہیں، یہ فریڈم آف سپیچ نہیں ہونا، یہ اس کو ہیٹ سپیچ کہتے ہیں. دنیا میں سے روکا گیا ہے، دنیا کے اندر قوانین ہے. مثلا فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف پریس کے نام کے اوپر آپ ہیٹ سپیچ نہ کریں، آپ اچھا نفرت نہ پھیلائیں. تو اس کے لیے تو تمام دنیا میں قوانین موجود ہیں. تو یہ بات ٹھیک ہے کہ یہاں آپ کا جو سوشل میڈیا ہے اس کو ریگولرائز ہونا چاہیے، لیکن اس کی آڑ کے اندر آپ کی جو بیوروکریسی ہے، جو بیکار کریسی ہے، آپ کے جو سیاستدان ہیں، آپ کے وہ جو لوگ ہیں جو اداروں میں بڑی بڑی سیٹوں پہ بیٹھ کے بڑی بڑی کرپشن کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف بھی نہ لکھا جائے نہ بولا جائے، آنکھیں بند ہوں، کان بھی بند ہوں اور زبانیں جو ہیں وہ گنگ ہو جائیں. تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کی گورنمنٹ مجھے اس وقت لگ رہی ہے کہ جو اس وقت فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ ان تمام کوششوں میں لگی ہوئی ہے کہ کسی طریقے سے یہ سب کچھ کر دیا جائے اور ان کے پاس ایک ٹول آ جائے کہ ہر صحافی کو کنٹرول کرنے کا ٹول. ایک تو اول تو اس کے اندر میں نظر آ رہا ہے کہ زیادہ فوکس ان کا سوشل میڈیا پہ، لیکن اس ایمبٹ کے اندر بھی سارے ہی آ جائیں گے. صحیح. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ سوشل میڈیا کو واضح طور پہ بتایا گیا، یہ ریگولرائز نہیں کر رہے، یہ باقاعدہ طور پر فریڈم آف ایکسپریشن کو یا فریڈم آف پریس کو باقاعدہ مرڈر کرنا چاہتے ہیں. جو اس میں یہ بتایا گیا کہ سوشل میڈیا پروٹیکشن اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی قائم کی جائے گی. سوشل میڈیا پروٹیکشن ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے ایسے سب یہ کیسے ورکنگ کرے گی اور اس کا کرائٹیریا کیا ہوگا؟ اس کے اندر انہوں نے بتا دیا نا، انہوں نے بتایا نا، انہوں نے تو سارے اس میں ساری ڈیٹیلز ہیں، اگر آپ اس کو ڈیٹیل میں جائیں گے. بات یہ ہے کہ اتھارٹی ہونی چاہیے. پھر میں نے آپ سے کہا کہ وہ جو سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہیں وہ بند کیسے جاتے ہیں نا. پہلی بات ہے کہ میں نے بتایا کہ جو آپ کے ان کو جرنلسٹ کہہ رہے ہیں، آپ اینکرز کہہ رہے ہیں، نہ وہ اینکر ہے نہ وہ جرنلسٹ ہیں. ایسے ہی ہے بالکل. ٹھیک ہے نا. اب جو اس کا دل آ رہا ہے وہ ہیٹ سپیچ کر رہا ہے، ایسے ہی ہے. تو اس کو چیک اینڈ بیلنس تو ہونا چاہیے نا سوسائٹی کے اندر. آپ کیا چاہتے ہیں آگ لگ جائے سوسائٹی کے اندر؟ بالکل بھی نہیں. اور پھر کسی کی اب یہ نہیں ہے کہ آپ کو جو آزادی آپ بولیں، دوسری کی بھی آزادی ہے کچھ، بالکل اس کے بھی حقوق ہیں ایک سوسائٹی کے اندر. اب یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص اٹھتا ہے، وہ دوسرے ایک پرائیویٹ شخص کے خلاف جو اس کا دل کرتا ہے وہ بول دیتا ہے، جو اس کا دل چاہتا ہے وہ بنا دیتا ہے. مثلا پچھلے دنوں میں نے دیکھا
کہ یہاں پر لاہور کے اندر جب جو آپ اینٹی سوشل یا اینٹی جو سمجھے کہ کرمنل قسم کے لوگ ہیں، یہاں پر جب ان کی قتل و غارت گری شروع ہوئی تو بہت سارے ایسے اینکر نکل کر آ گئے جو خود جو آپ ان کے ہسٹری شیٹر ہیں، ان کے کرمنل ریکارڈ ہیں، وہ پولیس کو کئی مقدمات میں مطلوب ہے، اور وہ بیٹھ کے وہ اینکر بن کے اور وہ یعنی وہ ویلاگز کر رہے تھے، وہ خود ویلاگز کر رہے تھے، وہ پولیس کو مطلوب ہے، اچھا وہ پولیس کو بھی مطلوب ہوتے ہیں، ان پر مقدمات بھی ہیں. تو میرا مطلب ہے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تو آپ کو لائن ڈرا کرنی ہوگی. لیکن گورنمنٹ جو اس آڑ کے اندر کر رہی ہے وہ تو سارا برباد کر رہی ہے. ان کو بیٹھنا پڑے گا، یہ اس طرح نہیں چلے گا کام. اور نہ پاکستان کے جو صحافی ہیں نہ پاکستان کی جو تنظیمیں ہیں اسے قبول کریں گے اس طرح. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بل پیش کیا گیا ہے، مطلب جو ایکٹ بنایا گیا، اس میں بھی ابھی مزید ترمیم کی ضرورت ہے، اور اس میں ابھی دیکھنے کو نہیں، اس طرح نہیں جانا چاہیے. یہ اس طرح جیسے آپ کو پتا ہے کہ یہ اگر چلا گیا کابینہ کے اندر تو اس کے بعد وہ پاس کریں گے تو پھر یہ بن ہی جانا نا، آگے پاس ہو جائے گا. چھوٹے اس کو ابھی بڑا تھورولی چیک کرنا چاہیے، اس کو اسٹیک ہولڈرز کو بٹھانا چاہیے. اب یہ تو نہیں نا آپ نے اس میں کچھ صحافیوں کو رکھا شامل کر لیا تو گورنمنٹ اپنی مرضی کے صحافی اس میں ڈال لے گی. اس کا کرائٹیریا کیا ہوگا کسی صحافی کو؟ اب یہ ہے کہ جو ان کا دل کرے گا وہ اس کو لے آئیں گے. اچھا وہ کیا کرے گا؟ وہ ہے نا کہ حکومت کے نزدیک وہی جرنلسٹ بہتر جرنلسٹ ہوں گے جو اس کی تعریف کریں گے، جو اس کا راگ لاپیں گے. جو فرض کیا ان کی مخالف سیاسی تنظیمیں جیسے پی ٹی آئی ہے، اگر کوئی اس کے حوالے سے کوئی جائز بات بھی کر دے گا اور انہیں پسند نہیں آئے گی وہ اس کو اندر کر دیں گے. اور کیا کریں گے؟ صحیح. آگے بڑھیں گے. آئی ایم ایف نے جو ہے وہ شارٹ فال پورا کرنے کے لیے منی بجٹ لانے کا مطالبہ بھی کر دیا ہے، لیکن جو وزیر اعظم صاحب ہیں انہوں نے اس مطالبے کو جو ہے وہ مسترد بھی کیا. انہوں نے کہا کہ ہم اس کا کوئی متبادل حل تلاش کریں گے. ایسا بتائیے گا، حکومت کے پاس منی بجٹ لانے کے علاوہ کون سا ایسا متبادل حل ہے، کون سا ایسا سولوشن ہے، کیا الٹرنیٹیو ہے جو اپنائے گی تو یہ سارے معاملات؟ دیکھیں انہوں نے کچھ بتائے تو ہیں، تو اب یہ کہنا کہ جی وہ انہوں نے منی بجٹ کر دیا اور شہباز شریف صاحب نے مسترد کر دیا. اچھا یہ بڑے خوشنما قسم کے ایک نعرے بھی ہیں اور ایک سننے میں اچھا لگتا ہے، کانوں کو بھلے لگتے ہیں. باقی جب آپ نے اتنا قرض لے لیا تھا تو آپ کو پتہ نہیں تھا کہ واپس بھی کرنا ہے، اور واپس کہاں سے کرنا ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے. اگر آپ کا سسٹم، آپ کی اکانومی اتنی اسٹرانگ نہیں تو اتنا بڑا قرض آپ کیوں لے رہے ہیں؟ اب یہ جو شارٹ فال آ رہا ہے یہ تقریباً 385 بلین روپیز کا آ رہا ہے. ایسے ہی یہ ایک بڑا شارٹ فال ہے. ظاہری بات ہے آپ نے واپس کرنا ہے تو کیسے کریں گے؟ آپ کا کرنٹ خسارہ جو ہے، کرنٹ اکاؤنٹ جو آپ سمجھے کہ خسارہ کر لیں، یا باقی آپ کا جو بجٹ خسارہ ہے وہ بہت زیادہ ہے اس وقت. اور اب وہ کہتے ہیں کہ آپ منی بجٹ لائیں، چونکہ ان کو تو ریکوری چاہیے. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم منی بجٹ تو نہیں لاتے، کیونکہ منی بجٹ کا مطلب یہ ہے کہ مزید مہنگائی اور پھر انتہا کی مہنگائی آلریڈی اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ جو قابو سے باہر، اور عام آدمی کی جو صورتحال ہے اس میں آپ نے کبھی اپنے پروگرام کے شروع میں جو بات کی، ایک لائن دی، میں اس کو یہاں میں چاہتا ہوں کہ اس کو میں ڈسکس کروں کہ آپ نے دیکھا کہ لاہور کے اندر ایک موٹر مکینک نے ایک انسپیکٹر کو، یعنی یہ ایک اس طرح کی تھوڑی انہونی سی لگتی ہے، اس کو مار دیا اور اسی کے پسٹل سے مارا. اور میں اس کا انٹرویو سن رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ جناب یہ مجھے گالیاں بہت دیتا تھا. اچھا اس کو ذرا تھوڑا سا بڑا اس کینوس کو کر کے جب اس کے ریزن چیک کرنا شروع کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جس نے یہ کیا ہے، ایک تو پہلے کہ آپ کے جو ادارے ہیں ان کے اندر جو آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے وہ بڑا ضروری ہے عوام کے ساتھ. اچھا ایک شخص جو ہے اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے، وہ مجبور ہے اور وہ مکینکی کر کے اگر اپنے گھر کا خرچہ چلا رہا ہے، اور اس کو آ کے کوئی بھی پولیس آفیسر یا کوئی آ کے بدتمیزی اس کے ساتھ کرتا ہے، اس کو اس ذہنی کیفیت میں لے جاتا ہے نفسیاتی. میں کسی کو جسٹیفائی نہیں کر رہا، لیکن حالات کیا ہو گیا، وہ اس نہج پہ پہنچ گیا کہ اس نے پھر نہیں دیکھا کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے، میرے سامنے بندہ کون کھڑا ہے، میں کر کیا رہا ہوں، اس نے اس کو مار دیا. تو عوام جو ہے نفسیاتی طور پر جو آپ کا معاشی برڈن ہے اس سے اتنے ڈیسپریٹ ہو چکے ہیں کہ یہ اس میں سمجھے کہ یہ چاول کی دیگ کے اندر سے ایک دانہ تھا یہ انسیڈنٹ. یہ محکمہ پولیس کے لیے بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک اہم چیز تھی کہ وہ دیکھتے کہ یار ہمارے محکمے کے اندر ہم نے اربوں روپے کے ہم نے بجٹ لے لیے ہیں، بلینز آف روپیز کے ہمارے پاس فنڈز ہیں، کھربوں روپے کا پنجاب پولیس کا بجٹ ہے، لیکن اصل ایشو کیا ہے کہ آپ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے جو عام پبلک کے ساتھ وہ نہیں ٹھیک ہو پا رہا. رائٹ. گالی گلوچ سے آپ نیچے بات نہیں کرتے، ٹھیک ہے. اور پھر جو باقی ناانصافیاں علیحدہ ہیں. میں آپ کو آج سچی حلفاً آپ کو بتا رہا ہوں کہ کل مجھے لاہور کے ایک بڑے پولیس افسر نے کہا، اس نے یہ مجھے کہا کہ احسن صاحب مجھے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ میں لاہور کی عوام کو
ڈاکوؤں سے کیسے بچاؤں. مجھے یہ لگ رہا ہے مجھے اگلا سال اس لیے لگانا پڑے گا کہ میں لاہور کی عوام کو پولیس سے کیسے بچاؤں, اچھا, پولیس کی کرپشن سے کیسے بچاؤں, پولیس کی زیادتیوں سے کیسے بچاؤں. تو آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ جو محکمہ ہے ایک تو یہ سب کچھ کر رہا ہے, دوسری طرف آپ کی اکنامک کنڈیشن ہے کہ میں نے ہی اپنے نظام کو یا لوگوں کو پولیس سے کیسے بچانا ہے, تو ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس بھی انہی نے رکھنا ہوتا ہے. میں نے وہی کہا نا, جنہوں نے میں نے وہی کہا کہ یہ اسی لیے یہ ایک واقعہ جو ہے یہ آپ کو بتائے گا کہ لوگ کس آپ سمجھے کس نہج پہ پہنچ چکے ہیں, وہ کس اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہیں. ایک بندے کو آپ کیا کہتے ہیں 20,000 کا بل اس کو ٹھوک دیا ہے, اس کی 15,000 تنخواہ ہے یا اس کی 20,000 تنخواہ ہے, اس کو بل آ گیا اور اس کے بعد پولیس والا اس کو گالیاں دے رہا ہے, تو اس نے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے تو لائف ایسے ہی ختم. میں آج ایک رکشہ ڈرائیور کا انٹرویو سن رہا تھا, اس نے کہا جی میں 250 روپیہ میں نے آج سارا دن کمایا ہے اور مجھے 500 روپے کا چلان دے دیا اور وہ بار بار دے دیتے ہیں. اب میں پہلے یہ 250 روپے کا کیا کروں اور یہ 500 روپے کا مجھے کیا کروں. تو آپ کو لوگوں کی جو معاشی کنڈیشنز ہیں اس کو بھی دیکھنا پڑے گا, اور اس وقت جو معاشی کنڈیشنز ہیں وہ یہ صورتحال یہ ہے کہ لوگوں کے پاس اس وقت 2 وقت کی روٹی پوری کرنے کے پیسے نہیں ہیں. ایسے میں آپ IMF سے جو قرضے لیتے ہیں وہ آپ کی ملک کی جو ایلیٹ ہے وہ تو مزے سے کھا رہی ہے, اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. بالکل ٹھیک ہے, اب جو بجٹ اب جو اس کو واپس کرنا ہے تو وہ بھی اب 385 ارب روپیہ کہاں سے کرنا ہے. تو وہ تو کہیں گے بھائی آپ منی بجٹ لائیں, پھر آپ کہہ رہے ہیں جی ہم آگے کھڑے ہو گئے ہیں. تو یہ جو حکومت کی چونکہ جو معاشی پالیسیز ہیں وہ اتنی خطرناک ہیں, آنے والے وقت میں اگر تو ہمیں یہ شارٹ فال پورا کرنا ہے چونکہ وہ منی بجٹ لانا ہوگا, اور اگر وزیر اعظم صاحب اس کو مسترد کر بھی رہے ہیں تو کیا اس کو تسلیم کیا جائے گا؟ چونکہ انہوں نے اس میں نئے آپشنز بھی دیے ہیں. اس آپشنز میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس وقت بندرگاہ کے اوپر یا آپ کی پورٹوں پر بہت زیادہ مال اور کنٹینر پھنسے ہوئے ہیں, جو ان کو بتایا گیا کہ جا کے IMF سے آپ بات کریں, تو وہ چونکہ وہاں پھنسے ہوئے ہیں تو ان پہ جو ڈیوٹیز آتی ہیں ہم اس کو اس طرح پورا کریں گے کہ ان کو جلدی نکالیں گے. مثلا کراچی پورٹ پر پڑے ہوئے ہیں تو وہ سارا مال جلدی سے نکالتے ہیں, اس سے جو ہمیں ریونیو اکٹھا ہوگا. اور جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یار لوگ ٹیکسز پورے نہیں دے رہے, انڈر انوائسنگ کر رہے ہیں, ہم اس کو روکتے ہیں. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جس میں کہا گیا کہ ہم یہ چیزیں اڈاپٹ کر کے یہ سب کچھ کریں گے. لیکن میں نے پھر آپ کو مصباح کہا کہ جتنا قرض پاکستان پہ چڑھ چکا ہے اس کا ایک ہی طریقہ ہے, وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی پروڈکشن کو بڑھائیں, آپ ملک کے اندر فیکٹریوں کو چلائیں, ملوں کو چلائیں. اس کو بڑھانے کے لیے, ملوں کو چلانے کے لیے یا آپ کی جو پیداوار ہے اس کو بڑھانے کے لیے آپ کو اس کے اوپر وسائل بھی اسی طرح کے چاہیے ہوتے ہیں. نہیں, کاسٹ آف پروڈکشن اور یہ ہے کہ ایک اچھا ماحول, ایک سازگار ماحول جو ہے آپ نے اپنے بزنس مین کو دینا ہے, اپنے مینوفیکچر کو دینا ہے. اچھا یہاں ہے کہ آپ کا بزنس مین اس وقت پریشانی میں, آپ کا تاجر, آپ کے ادارے نہیں جان چھوڑتے ان کی, مطلب ان کو کوئی آپ مل لگا لیں تو اس کے بعد آپ کا جو حال کر دیتے ہیں, لوگ میلوں سے بند کر کے باہر چلے جاتے ہیں. ایسے ہی ہے. تو یہی حال ہے آپ کا, باقی ساری صورتحال ہے آپ کی. تو اس کے اندر آپ نہیں کرنا کیا ہے. سب سے میں نے امپورٹنٹ بات کی تھی کہ آپ کا جو اب دیکھیں یہاں پر جو یہ کام کرنا چاہتے ہیں یوں کر کے کر لیتے ہیں. ابھی آپ بل پاس کرنے کے آئے ہوئے ہیں یا بڑھانے پر آئے ہیں, وہ ہے کہ قومی اسمبلی کے جتنے بھی اراکین پارلیمنٹ ہیں ان کی تنخواہیں آپ 200 گنا بڑھا رہے ہیں. مثلا 1.5 لاکھ سے اوپر ہے ان کی میرا خیال ہے سیلری, اور اس کو جب 200 گنا بڑھا دیں گے تو کہاں سے کہاں معاملہ چلا جائے گا. ابھی FBR والوں نے جو گاڑیوں کا پورا فلیٹ جو تھا, ایک میں نے کیا کہتے ہیں کہ فوج ظفر موج جو تھی خرید رہے تھے, ابھی پتہ چلا کہ انہوں نے روکا بھی آپ یہ کیا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن وہ قومی خزانے کو ساری لوٹنے پہ لگے ہوئے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ دل بے رحم ہے, مال مفت اور دل بے رحم ہے. تو یہ صورتحال ہے. اس صورتحال کے اندر دیکھیں وزیر اعظم صاحب نے اگر یہ پورا کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو بیسک چیزیں جو ہیں جس میں بجلی کی قیمتیں کم کرنے کی بات ہے وہ تو آپ کر نہیں رہے. اچھا آپ کہہ رہے ہیں, خواب بھی اچھے دکھا رہے ہیں کہ ہم قیمتیں نیچے لے آئیں گے, ایسے کر دیں. ابھی اس طرح کے اعلانات تو ہمیں چند دن کے بعد سننے کو نہیں, ابھی تو دیکھیں نا اب وہ ایسا طریقہ کار اپنا لیا ہے کہ کسی کا بل نیچے ہی نہیں آ سکتا. جو پروٹیکٹڈ جو ہیں ان کے بھی بل کہاں سے کہاں چلے گئے ہیں. وہ جو 28 دن اور 30 دن والا انہوں نے ڈرامہ کیا ہوا ہے, ٹیکس ہیں, زائد ٹیکس ہیں, پھر پتہ نہیں کیا کیا اس کے اندر سارا کا سب کو پتہ, انہیں خود بھی نہیں پتا کہ گھما کے رکھا ہوا ہے ساری قوم کو گھما دیا. اچھا خود اس سے آپ باز نہیں آ رہے, اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ریونیو جنریٹ کریں. ہم کہاں سے ریونیو جنریٹ کریں گے بھائی؟ ریونیو جنریٹ آپ کریں گے جب آپ کی پروڈکشن ہوگی. جتنی بڑی پروڈکشن ہوگی اتنا بڑا ریونیو آپ کے پاس آئے گا. آپ بجلی سستی کریں یار, یا آپ گیس سستی کریں, لوگوں کو ملیں لگانے دیں, لوگوں کو آسان طریقہ کار کے تحت فیکٹریاں لگانے دیں, اس میں مینوفیکچرنگ کریں. وہ جب آپ کریں گے آپ کی پروڈکشن ہوگی. اور ایک اچھی بات ہے, گورنمنٹ نے کہا کہ جی چائنیز جو یہاں پر آئیں گے, ہم نے ان سے کہا کہ آپ جو بھی آپ یہاں پر آپ مینوفیکچرنگ کریں تو وہ سارے یونٹس یہاں پر آ کے ٹرانسفر کریں. ہم ان کو منا رہے ہیں, یہ اچھی بات ہے کہ یہاں پر ہونا چاہیے ساری مینوفیکچرنگ پاکستان کے اندر ہونی چاہیے, چاہے ان کے یونٹ وہ یہاں پہ لگیں, یہاں پروڈکشن کریں آپ. تو جب تک آپ ذہن میں رکھیے گا, جب تک آپ پروڈیوس نہیں کریں گے اپنی کوئی بھی شعبہ ہے زندگی ہے اس کے اندر, یا جو بھی صنعت ہے,
اگر جب تک آپ صنعت و حرفت کے اندر ترقی نہیں لائیں گے, آپ پروڈکشن کو بہتر نہیں کریں گے, آپ قرضہ نہیں اتار سکتے. کیونکہ آپ اس صورت میں کر سکتے ہیں کہ آپ چیزوں کو پروڈیوس کریں اور باہر کے ممالک میں آپ جب بیچیں گے تو آپ کو زر معادلہ آئے گا ڈالر کی شکل میں, وہ ڈالر کی شکل میں آپ واپس کر دیں گے. اس طرح اور کیا کریں گے آپ؟ پاکستان کی عوام کی تو سکت بھی نہیں رہی. تو اگر آپ مزید کریں گے تو یہ آپ واقعہ نہ بھولیں. اس وقت آپ کا بزنس مین بھی ایک پریشان صورتحال میں ہے, تاجر پریشان ہے, اور کسان مطلب جو کہ آپ کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے, اب وہ بھی پریشان ہے آپ سے. اب سوال یہ ہے کہ اگر وہ لوگ جنہوں نے آپ کا ساتھ دینا وہی آپ کے اس طرح کی پریشانی کا شکار ہیں, وہ آپ کے اوپر نہ تو اعتماد کرنے کے لیے تیار ہیں, پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم معاشی طور پہ مستحکم ہونے جا رہے ہیں؟ پتہ نہیں اڑان پاکستان کی باتیں کرتے ہیں, کون سا انہوں نے پاکستان کو اڑان پہ لے کے جانا ہے. مجھے تو لگتا ہے اڑانا ہے انہوں نے پاکستان کو, جو یہ کچھ کر رہے ہیں. اب اس میں ایک ہی میرا خیال ہے کچھ یہ ازیوم ہی کرتے ہیں ویسے زیادہ. مصباح اس کے اندر یہ زوم یہ کرتے ہیں کہ جناب ہم نے ایس سی او کانفرنس کر دی, اب چائنیز بھی انویسٹمنٹ یہاں پر اور لے آئیں گے اور دنیا کے باقی ممالک بھی لیں گے. اچھی بات ہے, آپ ایفرٹ کریں, ہونا بھی چاہیے, لیکن ساری میئر ازمپشنس پہ چیزیں تو نہیں چلیں گی نا. آپ کو پریکٹیکل کرنا پڑے گا. پریکٹیکل یہ بتائیں کہ 16 ماہ کی گورنمنٹ اور یہ 1 سال سے تقریباً ہونا, ایک اور سال ہونے کو ایک عرصہ ہو گیا ہے, یعنی ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے. تو اس کے اندر آپ نے کتنی ملیں پاکستان میں اور لگائیں, کتنی فیکٹریاں پاکستان میں اور چلی ہیں؟ بلکہ اگر آپ ہاں جی بالکل, اگر آپ وہ فگر نکالیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے ہی بزنس پاکستان میں اس وقت بند ہو چکے ہیں. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ گورنمنٹ آئی تھی, پالیسیز ایسی ہوتی آسان طریقے کے ساتھ, تاکہ فوراً آپ کہتے ہیں جی فوراً انویسٹمنٹ آئے. یہاں لوکل انویسٹر آپ کے اندر ملک کے اندر انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہتا تو فوراً انویسٹمنٹ کہاں سے آئے گی؟ تو خواب دیکھنا اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, اور دعوے کرنا بھی ظاہری بات ہے گورنمنٹ سے کرتی ہیں, لیکن حقائق جو ہیں وہ حقائق ہیں. پاکستان کے اندر آپ قرض لیتے چلے جائیں گے تو قوم اور پھنستی چلی جائے گی, اور جب اس کو نکالنے کے لیے آپ اپنی مشینری کو, گورنمنٹ مشینری کو یوز کریں گے بروٹلی, تو اس سے جو نفرت جنم لے گی تو وہ پھر کوئی مکینک ہے وہ گن نکالے گا وہ جو آپ کے سامنے. ایسا کیوں ہوتا ہے لوگ قانون کو, ایسا صاحب اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ چونکہ لوگوں کا اس طرح قانون کے اوپر وہ یقین اٹھ گیا ہے کہ لوگ قانون کو ہی خود ہی ہاتھ میں لے لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی اب بھی یہ عدالتوں میں جائیں گے, کیس ڈیلے ہوگا, انصاف نہیں ملے گا, تو پھر وہ اس طرح کے ایکٹ کرتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں پاکستان کی جو قوم ہے نا, بڑی لا ابائڈنگ سٹیزن, اتنا کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے, اس کی باقاعدہ کھال کھینچ لی گئی ہے, لیکن یہ نہیں اٹھتے. اچھا, یہ پھر بھی چاہتے ہیں ملک چلتا رہے. ان کے ساتھ جتنا معاشی قتل عام ان کا ہو رہا ہے نا, اس کے باوجود یہ بڑی اچھی قوم ہے. میرا خیال ہے یہ حکمران اسی کا فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ گھر چلتے رہیں, صبح یہ دفتر کے لیے جائیں, دفتر سے گھر آئیں, کوئی چاہتا ہے میں دکان پہ جاؤں, وہ نہیں وائلنس میں آنا چاہتے. لیکن یہ جو پالیسیاں ہیں یہ ان کو مجبور کرتی ہیں کہ جناب پھر کوئی نہ کوئی بندہ جو ہے نا قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے. اس لیے بار بار یہ جو پی ٹی آئی والے بھی نعرے لگاتے رہتے ہیں نا کہ جناب وہ خونی انقلاب آ جائے گا, اس کے پیچھے شاید میرا خیال ایک بہت بڑی وجہ جو ایڈ اپ کر رہی ہے وہ اس ملک کے اندر مہنگائی ہے, اس ملک کے اندر بے روزگاری ہے. اب وہ اپنے, میں سمجھتا ہوں کہ خطرے کے جو نشانات ہیں اس کو بھی کراس کر رہی ہے. ایون دین یہ لوگ پھر بھی برداشت کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس جذبے کو سلام جو مہنگائی, ایسا صاحب مہنگائی, غربت یا بے روزگاری, حکومت ابھی تک جو ایک ابتدائی ریلیف ہوتا ہے کیا وہ لوگوں کو دینے میں کامیاب ہوئی؟ اگر پنجاب کی آپ بات کر لیں تو اوور آل چلیں وفاق کو, دیکھیں کچھ سیگمنٹ آف سوسائٹی کو یقیناً آپ نے نعرے بھی لگائے ہوں گے, آپ نے دعوے بھی کیے ہوں گے, کچھ ریلیف مل گیا ہوگا. میں یہ نہیں کہتا کہ کچھ نہیں کیا انہوں نے. خاص طور پر پنجاب کے اندر مریم نواز صاحبہ کی جو گورنمنٹ ہے اس نے نمبر آف پروجیکٹس شروع کیے ہیں. اس میں بہت سارے اچھے پروجیکٹس ہیں, میں نے دیکھے ہیں, ہم نے اس کو دیکھا ہے. لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اچھے پروجیکٹس کو کیا ان لیٹر اینڈ اسپرٹ امپلیمنٹ کیا گیا ہے؟ اگر ہوں گے تو کیا یہ پوری جو آپ کی آبادی ہے 11 کروڑ کی آبادی ہے نا, اب اس میں اگر آپ چند لاکھ کے لیے کچھ کر بھی دیں تو کیا اب یہ سمجھیں گے کہ 11 کروڑ آبادی کو ریلیف مل گیا؟ اب جو 12 کروڑ آبادی ہے آپ کی یا 14 کروڑ آبادی ہے, اس کا تو مسئلہ جو ہے, پھر پورے پاکستان کی میں بات کروں, اس کا مسئلہ تو یہ ہے کہ اس کو تو کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں اس وقت ہے. اور جو صورتحال ہے کہ ہمارے یہاں انڈر نورشڈ بچے اور جو لوگ ہیں ان کو تو پوری خوراک نہیں مل رہی. بالکل, ایک تو ہے کہ بھوک تو چلو پوری ہو رہی ہے, آپ بھوکے نہیں سو رہے, لیکن اگر آپ کو خوراک بھی پوری نہیں مل رہی, مثال ہے کہ مائیں جو ہے آج دودھ بازار سے آتا ہے تو اس میں پانی ڈال کے بچوں کو پلاتی ہیں تاکہ ان کو وہ دودھ مل جائے بس. تو پھر آپ کی ملاوٹ شدہ خوراک, اور پھر بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس کے اوپر ہم یعنی گھنٹوں بات کر سکتے ہیں. لیکن پھر وہ سوال یہی آ جاتا ہے کہ پاکستان کی جو عوام ہے اور خاص طور پر جنرلی لوگوں کو کتنا فائدہ پہنچا. تو
تو میرا نہیں خیال سب سے بڑا فائدہ تو آپ کو پہنچ سکتا ہے اس وقت عام آدمی کو بجلی اور پیٹرول سے، وہ تو مل نہیں رہا ریلیف. مہنگائی آپ کہتے ہیں، قیمتیں زیادہ ہوئی ہیں، گیس کی قیمتوں میں گیس کی قیمتوں میں 800% تک اور دیکھیں گیس آ نہیں رہی اور بل آپ کے کسی کا 8,000 ہے، کسی کا 10، عام کامن گھر جو 2-2 3-3 4-4 ممبرز فیملی کی میں بات کر رہا ہوں، تو ان کی صورتحال یہ ہے. تو اس طرح کی صورتحال کے اندر آپ جتنے مرضی دعوے کر لیں، اچھے ہیں، خوشنما کرتے رہے، اخباروں کی زینت بنیں گے، ٹی وی کے اندر آپ کا اچھا ہونا بے حد ضروری ہے. نہیں، آپ اس پہ اشتہار چلا سکتے ہیں. ایسا سب عوام اتنا جتنا عرصہ ابھی جتنا ٹائم ہو چکا ہے گورنمنٹ کو، آپ سمجھتے ہیں کہ اتنے سے ٹائم میں جو ہے وہ عوام کو سمجھ آ جاتی ہے، یا عوام کر لیتی ہیں تجربہ کہ ٹھیک ہے ان کی کارکردگی یہ ہے؟ ابھی دیکھیں، ابھی آپ نے یا کسی حکومت کو 5 سال سمجھنے کے کے لیے لیے 1 سال الیکٹ ہوئے کافی ہے، 1.5 سال کافی ہے. 1 سال میرا خیال اتنا کافی تو نہیں ہوتا، لیکن 1 سال میں نے آپ سے پہلے بھی بات کی تھی. ہوتا یہ ہے کہ ابتدا کے جو دن ہوتے ہیں نا وہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اچھا، پہلا سال آپ کا بتا دیتا ہے کہ اگلے 4 سال کیسے گزریں گے. اگر آپ نے پہلے سال کے اندر بڑے پروجیکٹ شروع کر دیے ہیں اور پورے زور و شور سے شروع کر دیے ہیں اور آپ کی پورے فوکس ہے اس کے اوپر، تو ظاہری بات ہے اگر اس پہ کام ہوتا رہے گا تو اگلے 2-3 سال میں کہیں نہ کہیں آپ پہنچ جائیں گے. اچھا، انہوں نے بہت سارے پروگرامز کو انیشیٹ کیا ہے، اعلانات کیے ہیں، لیکن تھوڑا سا کمپیریزن اگر میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے ساتھ کر لوں تو انہوں نے بھی کیے تھے. پہلے سال کے اندر انہوں نے بہت سارے اعلانات کیے تھے، لیکن پھر اس میں آپ کو پتہ کروڑوں نوکریاں اور لاکھوں گھر، لیکن کیا ہوا؟ کچھ پورا ہوا نہیں. اچھا، انہوں نے بھی اعلانات کیے ہیں، لیکن ان کو دیکھیں تو 1 سال میں یہ ایسے ڈنکے بجا رہے ہیں کہ جنہوں نے شروع کیا اور ساتھ ہی ختم بھی ہو گیا، جی وہ ہو گیا، سب کو مل گیا. ایسا کچھ نہیں ہوا. حقائق تو یہی ہیں، آپ نے شروع کیے ہیں، آپ اس کو پوری سنجیدگی کے ساتھ آگے ابھی لے کے چلیں اور دیکھیں کہ پوری اوور آل ایسی پالیسیاں بنائیں جس میں ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی، ٹھیک ہے، میں نے اچھی بات ہے کہ اگر کسی کو دل کی بیماری ہے، بچے ایسے جو پیرالائز ہیں، تو اگر ان کے کسی بیماری کے لیے آپ علاج کے لیے پیسے رکھ لیتے ہیں یا کوئی فنڈ رکھ لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ایجوکیشن کے لیے رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اس سے کیا اوور آل 11 کروڑ کی آبادی جو ہے، دیکھیے پاکستان کے اندر صورتحال یہ ہو گئی ہے مصباح کہ ایک دور کے اندر جو تعلیم تھی، سرکاری سسٹم موجود تھا، اس کے اندر بچے پڑھتے تھے تو کہیں نہ کہیں وہ بچے جو تھے آگے روزگار بھی انہیں مل جاتا تھا، وہ سوسائٹی میں اپنا جو مڈل کلاس کے اور لوئر مڈل کلاس کی بات کر رہا ہوں. اب تو ایجوکیشن کا نظام اتنا مہنگا ہو چکا ہے کہ اب وہ بچوں تو خواب بھی نہیں دیکھ سکتے اس تعلیم کا. اب تو یہ تعلیم بھی جو ہے آپ کی جو مہنگے ترین پرائیویٹ اسکول سسٹم رہ گیا نا، آپ کا تو سرکاری سسٹم ہی پورا بیڑا غرق ہو گیا، اور وہاں پر بھی اس وقت جو فیسوں کی صورتحال ہے وہ بہت اوپر ہے. عام آدمی تو اپنے بچے کو پڑھا نہیں سکتا، اس لیے تو کروڑوں بچے آپ کے باہر ہیں. اور دوسری بات ہے کہ آپ کی جو ایلیٹ ہے، اشرافی ہے، اب صرف ان کے بچوں کے لیے تعلیم آسانی سے مل رہی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ آنے والے کچھ سالوں کے اندر شاید پاکستان کے اندر ہر شعبے کے اندر اگر ٹاپ پہ لوگ بیٹھے ہوں گے، ایلیٹ کلاس بیٹھی ہوگی، غریب آدمی کا تو بچہ پڑھ ہی نہیں سکتا. ایسے ہی ہے. تو یہ جو آپ کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد جو ملک کا حال ہوگا وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ کھڑے کہاں پہ. تو ایسا سب اگر ایک تجربہ کار حکومت، مطلب تجربہ کار لوگ کہہ لیں، ایک ایکسپیرینس لوگوں کو بھی اتنا وقت درکار ہوتا ہے کہ وہ جب آئیں ہیں تو ان کو 1 سال یا 1.5 سال کا عرصہ لگ جائے، تو پھر تو جو سابقہ دیکھیں میں اس کو اس انداز میں دیکھتا ہوں کہ مطلب آپ دیکھیں عوام کو ابتدائی ان کی جسٹیفیکیشن بھی میرا خیال ہے غلط نہیں ہوگی. اگر وہ کہتے ہیں تو وہ بھی ایک تو جب وہ آئے تو جو ملک کے اوپر قرضوں کا بوجھ تھا ان کا، جی ہم نے اس کو ڈیفالٹ سے نکالا، مان لیا آپ کو، اچھا چلیں. دوسری بات آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں موقع ہی نہیں مل رہا، اور باقی نہیں موقع دے رہی ہے پی ٹی آئی جو ہے آپ کے سامنے ہے، جلاؤ گراؤ دھرنے، اور یہ سیاست جو ہوتی ہے. سوری ٹو انٹرپٹ، جب وہ آئے تو ان کی جانب سے بھی یہی کہا جاتا رہا کہ جی وہ ہم آئی ایم ایف کے قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم وہ سارے روڈ کی جو سیاست ہے نا، یہ دعوے تو اس گورنمنٹ کی طرف سے بھی کیے جاتے رہے. تو ایڈ اپ ہو رہا ہے نا. ان کے پاس ایک بہانہ تھا اور وہ یہ کہتے تھے کہ چونکہ ہم تو پہلی دفعہ حکومت میں آئے تھے، ہمیں تو سسٹم کا اس طرح آئیڈیا نہیں تھا. اب یہ لوگ اگر یہ والا لاجک دیں کہ ابھی تو یہ لاجک نہیں دے رہے، یہ تو نہیں کہہ رہے نا، میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ کہہ رہے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تو یہ کہتے تھے، اب ان کو بھی موقع ملا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ والی لاجک نہیں ہے، لیکن لاجک ایک تو ہے نا کہ پچھلے 1 سال سے جو انکم میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بات ٹھیک ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ آج بھی سڑکوں کی سیاست کر رہی ہے. اب اس طرح کی سیاست کے اندر جہاں گورنمنٹ کو روز پتہ چلے کہ کبھی وہ کیا کہتے ہیں کہ 26 نومبر آ جائے گا اور کبھی کچھ آ جائے گا اور کبھی 9 مئی ہے، اس طرح کی ساری چیزوں کے اندر آپ اس طرح کی صورتحال کے اندر کہ کبھی یلغار ہو جائے گی تو گورنمنٹ کی ساری ایفرٹس اس طرف لگ جاتی ہیں. تو سابقہ حکومت کے دور میں نہیں رہی یہ چیلنجز؟ نہیں، اس طرح کے چیلنجز نہیں تھے اس دور میں، ٹھیک ہے نا. ایسا کچھ نہیں تھا کہ نون لیگ جو تھی وہ خیبر پختونخوا یا پنجاب سے قافلے لے کے اسلام آباد پہنچ رہی تھی، ایسا کچھ نہیں ہوا وہاں پہ. ایسا صاحب اگر ایسے چیلنجز ہوتے ہیں، اپوزیشن احتجاج بھی کرتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے اور وہ ہر دور میں ہوتا ہے، وہ صرف پی ایم ایل این کے دور میں نہیں ہے، وہ تو ہر دور میں ہی ہوتا ہے کہ جو اپوزیشن ہر دور میں نہیں ہوتا. آپ ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ نہ دیں. نہیں، اپوزیشن ہوتی ہے چیزوں کو آپ کو سنگل آؤٹ کرنا پڑے گا. نہیں، جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ احتجاج نہیں کرتی ہے، لیکن احتجاج کا طریقہ ہے 9 مئی تو نہیں کرتی نا.
26 نومبر نہیں کرتی اپوزیشن, ٹھیک ہے. تو یہ جو مسئلہ کیا ہوا ہے ان کے ساتھ, جو ساری اس وقت سچویشن بنی ہوئی ہے, یہ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بنی ہوئی ہے, جہاں سے حملہ کیا جاتا ہے, اسمبلی سے بیٹھ کے کہا جاتا ہے کہ میں جا کے وفاق پہ حملہ کر دوں گا, مسلح لوگ آئیں گے, یہ ایسے اپوزیشن نہیں کرتی. یہ بالکل, یہ بھی تو ایک ناول وے سے کر رہے ہیں نا سارا کچھ. تو ظاہری بات ہے گورنمنٹ کو اس کو ہینڈل کرنے کے لیے ان کی انرجیز بھی لگ رہی ہیں, اور باقی جو ایشوز ہیں اس پہ ان کی توجہ بھی ہٹ رہی ہے. مطلب آپ CEO کانفرنس کر رہے ہیں, دنیا کے باقی ممالک کو یہاں بلا رہے ہیں, اور وہاں پہ سربراہان آ رہے ہیں سارے یہاں پر, تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو پی ٹی آئی وہاں بیٹھی ہے کہ ڈی چوک میں جا کے ہم نے یہ کر دینا, وہ پھر وہ کیا بھی انہوں نے, جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے. صحیح. تو یہ اگر صورتحال گورنمنٹ کو ہے, اس چیز کا ادراک ہے کہ جب تک ہمارے معاملات بہتر نہیں ہوتے, یعنی سیاسی طور پہ ہم مستحکم نہیں ہوتے, تو ہم تو پھر تو معاشی استحکام آ ہی نہیں سکتا نا. آپ نے بھی کہہ دیا کہ چونکہ جو PATI والے لوگ ہیں وہی ان کو جینے نہیں دے رہے, تو وہ کام کیسے کریں گے؟ تو پھر تو اس کا حل ہونا چاہیے, پھر تو آپ کو مذاکرات کے ٹیبل پہ بیٹھنا چاہیے, چھوڑ دینا چاہیے سب کو. نہیں پھر تو کوئی ان کی ڈیمانڈ تو یہ ہے نا کہ چھوڑ دیں, سیاسی حل نکالنا چاہیے. سیاسی حل نہیں ہوتا, جہاں جرائم کر لیے جاتے ہیں وہاں سیاسی حل نہیں نکالا جاتا, وہاں جرائم کی سزائیں دی جاتی ہیں. جب آپ سیاست کے نام پر غدر مچائیں گے, جب آپ سیاست کے نام پر آپ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا کر کے, اور پھر آپ سیاست کے نام پر وائلنس کریں گے, تو پھر سزا ملنی چاہیے. پھر سیاسی آپ جو کرتے ہیں نا کہ آپ کہتے ہیں کہ جی مل کے سیاسی حل نکالا جائے, وہ سیاسی لوگوں سے نکالا جاتا ہے, وہ سیاست پہ بلیو کرنے والوں کے ساتھ نکالا جاتا ہے, جو وائلنس پہ بلیو کر رہا ہے, جو کہتا ہے اسمبلی میں کھڑا ہو کے ایک وزیر اعلیٰ کہتا ہے کہ میں یلغار کر ہوں, ہم ویپن کے ساتھ آئیں گے, دیکھیں آگے کون کھڑا ہوتا ہے, وہ باقاعدہ بھائی پورے حملے کرنے کی باتیں کر رہا ہوتا ہے. تو پھر اس طرح کی سچویشن میں آپ کو اقدامات جو اٹھانے پڑتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. ایسا صاحب جو لوگ الیکشن لڑ کے اسمبلیوں تک پہنچے وہ پھر سیاسی لوگ نہیں نہ ہوئے, وہ کون لوگ ہیں؟ دیکھیں ابھی بیٹھے تو ہیں PTI کے, یہی تو لوگ ہیں جو اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہوتے ہیں. یلغار کی بات تو علی امین گنڈا پور صاحب کر رہے ہوتے ہیں, وہ دیکھیں وہ پورے صوبہ سنبھال کے بیٹھے ہیں. میں نے وہی کہا ہے نا کہ جب یہ کیا جاتا ہے تو ظاہری بات ہے ایک فتنہ بھی تو پیدا ہوتا ہے, ایک ایشو تو بنتا ہے نا. اس ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے پھر قوموں کی انرجیز لگ جاتی ہیں. جب ایک چیز ڈیولپ ہو جاتی ہے اس کو ختم کرنے میں بھی ٹائم لگتا ہے. اب یہ کیا مذاکرات ہو رہے ہیں؟ یہی تو مذاکرات ہو رہے ہیں. گورنمنٹ کیا PTI سے کہہ رہی ہے کہ آپ یہ جلاؤ گراؤ کی سیاست ختم کریں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا, آپ آ کے دھارے میں اگر بیٹھے تو پھر ہم بات کرتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم تیار نہیں ہیں. ابھی یہی تو ان کا جھگڑا چل رہا ہے. ابھی لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا کہ ایک راؤنڈ, پھر دوسرا راؤنڈ, پھر تیسرا راؤنڈ. ابھی PTI جو ہے وہ لیٹسٹ اپڈیٹ یہی ہے کہ PTI نے اب جو وہ چوتھا اس کا کوئی فائنل راؤنڈ تھا یا چوتھا راؤنڈ تھا, اس میں مذاکرات کے حوالے سے بیٹھنے سے انکار کر دیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ PTI کو اب یہ علم ہو چکا ہے کہ چونکہ وہ پہلے جو 3 راؤنڈ ہوئے تھے وہ بھی بے سود ہیں, اب تو مزید اندیا دیا ہے کہ جناب اگر 27 تک آپ نہیں بناتے جوڈیشل کمیشن, تو پھر اگر عمران صاحب نے اگلے 2-3 دن اور شاید دیے کہ ہم پھر اس میں اندیا دیا کہ ہم نہیں بیٹھیں گے. جبکہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک موقف آج بھی آیا عرفان صدیقی صاحب کی طرف سے, انہوں نے کہا جی یہ پرسیپشن کہ گورنمنٹ نے بالکل بھی کوئی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے, یہ پرسیپشن ٹھیک نہیں ہے. ابھی ہم اپنے جو پولیٹیکل جماعتیں ہیں ان کو کانفیڈنس میں لے کر ان سے بات چیت کر رہے ہیں, اور ابھی دیکھتے ہیں اس پہ کیا رزلٹ نکلتا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے لیٹس سی کہ 27 تک کیا ہوتا ہے. ابھی میرا خیال ہے پری میچور ہوگا کہ ہم اس پہ کوئی فائنل بالکل کچھ بھی کہنا جو ہے وہ قبل از وقت ہوگا. اب دیکھتے ہیں کہ چوتھے راؤنڈ کا کوئی آغاز ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. بہت شکریہ احسن زیاد صاحب آپ کا. ناظرین آپ کا پروگرام دیکھنے کا بھی فی الوقت مجھے اور احسن زیاد صاحب کو دے اجازت. کل پھر ملاقات ہوگی, سیم چینل سیم ٹائم. اللہ نگہبان.